दोस्तों, कभी आपने मुसल्ले पर खड़े होकर ये सोचा है कि हम 20-20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन ना वो सुकून मिल रहा है और ना ज़िंदगी में वो बरकत आ रही है जिसका अल्लाह ने वादा किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नमाज पढ़ नहीं रहे बल्कि सिर्फ टक्करें मार रहे हैं। आज मैं आपको वो 5 खतरनाक गलतियां दिखाऊंगा जो बज़ाहिर छोटी सी हैं, लेकिन वो हमारी पूरी नमाज को बर्बाद कर रही हैं। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं है, ये हमारी आखिरत का सवाल है। इसलिए एक एक सेकंड गौर से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से एक गलती आप भी अभी करके उठे हों। अब पहली गलती बताने से पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ। इस वीडियो को देखते हुए आपने ये नहीं सोचना कि मैं किसी दूसरे की इस्लाह कर रहा हूँ, बल्कि आपने ये सोचना है कि मैं अपनी नमाज ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि यकीन माने अगर नमाज ठीक हो गई तो जिंदगी के बाकी तमाम काम खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहली और सबसे आम गलती की तरफ बढ़ते हैं जो हम में से हर दूसरा बंदा कर रहा है। दोस्तों, पहली गलती जिसने आज हमारी अक्सरियत की नमाजों को सिर्फ एक वर्जिश बनाकर रख दिया है, वो है रुकू और सजदे में हद से ज्यादा जल्दी करना। दोस्तों, कभी आपने ठंडे दिमाग से मुसल्ले पर खड़े होकर ये सोचा है कि हम जब किसी दुनियावी अफसर के सामने जाते हैं तो कितने अदब से खड़े होते हैं। वहां तो हम हिलने की भी हिम्मत नहीं करते, लेकिन जब कायनात के मालिक के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे पाँव के नीचे आग लगी है और हमें कहीं भागने की जल्दी है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम रुकू में जाते हैं, अभी पूरी तरह झुके भी नहीं होते, हमारी कमर सीधी भी नहीं होती कि हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर वापस खड़े हो जाते हैं। यही हाल सजदे का है। एक सजदा किया, अभी सही तरह बैठे भी नहीं कि दूसरे सजदे में गिर गए। इसे ठूंगे मारना कहते हैं। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक बार एक शख्स को मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा जो इसी तरह जल्दी जल्दी रुकू और सजदे कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उसे बुलाकर एक ऐसी बात कही जो आज हमें भी अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ दोबारा नमाज पढ़ो, क्योंकि तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें, अगर हम 20 साल से इसी तरह नमाज पढ़ रहे हैं और क़यामत के दिन अल्लाह कह दे कि तुम्हारी तो एक भी नमाज कबूल नहीं हुई क्योंकि तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं थी, तो दोस्तों उस दिन हमारा क्या बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को बदतरीन चोर करार दिया। सहाबा कराम हैरान हुए और पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कोई अपनी नमाज में से चोरी कैसे कर सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपना रुकू और सजदा मुकम्मल ना करे। हम दुनिया में तो बड़े चोरों से नफरत करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि कहीं हम खुद अपनी नमाज के चोर तो नहीं बन रहे? अब दोस्तों, इसका हल क्या है? हल बहुत सादा है। जब आप रुकू में जाएं तो कम से कम इतनी देर रुकें कि आपके जिस्म का हर जोड़ अपनी जगह पर साकिन हो जाए। इतनी देर लगाइए कि आप कम से कम 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम इतने आराम से कहें कि आपको खुद अपने लफ्ज़ों की गूंज सुनाई दे। इसी तरह जब सजदे में जाएं तो माथा ज़मीन पर रख कर ज़मीन की सख्ती को महसूस करें। ये सोचें कि आप अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब हैं, वहाँ जल्दी ना करें। ये जो आप नमाज में सिर्फ 30 सेकंड बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, यकीन माने ये 30 सेकंड आपको दुनिया के किसी काम में फ़ायदा नहीं देंगे, लेकिन यही चंद सेकंड अगर आप नमाज को दे देंगे तो आपकी ज़िंदगी की तमाम उलझनें और परेशानियां अल्लाह खुद हल फरमाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब आते हैं उस दूसरी गलती की तरफ जो हम में से 90% लोग जानते बूझते कर रहे हैं, और ये गलती हमारी नमाज के सवाब को ऐसे चाट जाती है जैसे दीमक लकड़ी को। वो गलती है नमाज के दौरान नज़रों को इधर उधर दौड़ाना। आपने अक्सर देखा होगा और शायद आपके साथ खुद भी ऐसा होता हो कि हम मुसल्ले पर खड़े तो अल्लाह के सामने होते हैं, लेकिन हमारी नज़रें कभी दीवार की घड़ी पर होती हैं, कभी पंखे पर, कभी सामने से गुजरने वाले बंदे पर, और कभी हम जाए नमाज के डिज़ाइन गिनना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि बस हाथ बांध लिए तो नमाज हो गई, लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये नमाज नहीं, ये सिर्फ एक दिखावा है।
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہت ہی خوفناک بات فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ چوری ہے جو شیطان بندے کی نماز سے کرتا ہے۔ دوستو ذرا غور کریں، شیطان طاق میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کب آپ کی نظر مصلی سے ہٹے اور وہ آپ کے ثواب کی گٹھڑی سے حصے نکالنا شروع کر دے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک بندہ اپنی نماز میں پوری طرح متوجہ رہتا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت کی نظر اس پر جمائے رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی بندہ اپنی گردن یا نظریں ادھر ادھر موڑتا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت کی نظر ہٹا لیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، کیا تو اس کی طرف دیکھ رہا ہے جو مجھ سے بہتر ہے؟ استغفر اللہ۔ دوستو ذرا سوچیں، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ سے بہتر ہو؟ پھر ہم کیوں اپنے رب کو چھوڑ کر دیواروں اور دروازوں کو دیکھتے ہیں؟ اس کا حل دوستو اتنا آسان ہے کہ آج کے بعد آپ کی نماز بدل جائے گی۔ جب کھڑے ہوں تو نظر صرف سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، جب رکوع میں جائیں تو نظر پاؤں کے انگوٹھوں پر، اور جب بیٹھ جائیں تو نظر اپنی جھولی میں اپنی نظروں کو قید کر لیں، کیونکہ جب نظریں قید ہو جائیں گی تو آپ کا دل خود بخود اللہ کی یاد میں قید ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اپنی نظروں کو قابو کر لیا تو یقین مانیں آپ کی آدھی سے زیادہ نماز اسی وقت ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس تیسری غلطی کی جسے آج کل کے نوجوان بہت فخر سے کرتے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں کہ یہ عمل اللہ کے سامنے عاجزی کے کتنا خلاف ہے۔ دوستو وہ غلطی ہے نماز کے دوران بار بار اپنے کپڑوں کو سمیٹنا یا آستینوں کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کچھ لوگ وضو کر کے آتے ہیں تو ان کی آستینیں اوپر چڑھی ہوتی ہیں اور وہ اسی حال میں اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں، یا پھر سجدے میں جاتے وقت بار بار اپنی شلوار کو اوپر کھینچتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں۔ میرے پیارے بھائی، حدیث مبارکہ میں اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نماز کے دوران اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں۔ دوستو ذرا سوچیں، جب ہم کائنات کے سب سے بڑے دربار میں کھڑے ہیں تو وہاں کپڑوں کی کریز یا مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ فقہا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر آستینے چڑھا کر نماز پڑھتا ہے تو ایسی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہ بار بار کپڑوں کو ٹھیک کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں بلکہ اپنی ٹپ ٹاپ اور ظاہری شکل و صورت کی طرف ہے۔ اس کا حل بہت سادہ ہے، مصلی پر آنے سے پہلے ہی اپنی آستینیں نیچی کر لیں، اپنے کپڑوں کو درست کر لیں، اور جب ایک بار نیت باندھ لیں تو پھر چاہے کپڑے مٹی میں ہوں یا جیسے بھی، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ اس وقت آپ کا لباس نہیں، آپ کا دل اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا عاجز بنا لیں کہ اللہ کو آپ کی یہ سادگی پسند آ جائے۔ لیکن دوستو ٹھہریں، یہاں تک وہ 3 باتیں تھیں جو شاید آپ کو تھوڑی بہت معلوم ہو، لیکن اب جو اگلی 2 غلطیاں میں بتانے والا ہوں وہ اتنی سنگین ہے کہ بڑے بڑے نمازی اور پرہیزگار بھی ان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک غلطی تو وہ ہے جسے دیکھ کر شیطان خوشی سے ناچتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی پوری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان 2 خطرناک غلطیوں کی طرف بڑھوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، سچے دل سے بتائیے گا، ان 3 غلطیوں میں سے کتنی غلطیاں آپ سے انجانے میں ہو رہی تھیں؟ دوستو کوئی شرم کی بات نہیں، ہم سب سیکھنے آئے ہیں۔ ابھی ویڈیو کو روکیں اور نماز میں اللہ لکھ کر اپنی وہ غلطی بتائیں تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ ہم کہاں اصلاح کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک کامنٹ مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایسی مزید تحقیق کر سکوں۔ دوستو اب اس چوتھی غلطی کو بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ وہ غلطی ہے جسے ہم میں سے اکثر لوگ تیزی یا پھرتی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہماری نماز کے لیے زہر قاتل ہے۔ وہ غلطی ہے امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جانا، یا امام سے پورا کھڑے ہونے سے پہلے ہی حرکت کر دینا۔ آپ نے اکثر مسجدوں میں دیکھا ہوگا کہ ابھی امام کی اللہ کی آواز بھی پوری نہیں نکلتی کہ کچھ لوگ پہلے ہی سجدے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کا امام کے ساتھ کوئی مقابلہ چل رہا ہے کہ پہلے کون زمین پر ماتھا ٹیکے گا۔ میرے پیارے بھائی، یہ کوئی ریس نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس حرکت پر کتنی سخت وعید آئی ہے؟
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اسے سن کر کسی بھی سچے مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا وہ شخص جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ پاک اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے یا اس کی پوری صورت کو گدھے کی صورت بنا دے؟ دوستو ذرا رک کر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ کائنات کے سب سے سچے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو امام سے پہلے سر اٹھائے گا اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی شکل گدھے جیسی نہ کر دی جائے۔ دوستو یہ کتنی بڑی ذلت کی بات ہے۔ ہم مسجد تو گئے تھے اپنی عزت بڑھانے، اپنے گناہ معاف کروانے اور اللہ کو راضی کرنے، لیکن وہاں جا کر ہم نے ایسی حرکت کر دی کہ اللہ کی ناراضگی اور شکل بگڑنے کا خطرہ مول لے لیا۔ نماز با جماعت کا پورا مقصد ہی اطاعت اور نظم و ضبط ہے۔ امام کو امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جب تک امام پورا رکوع میں نہ چلا جائے آپ نے نہیں جھکنا، جب تک امام سجدے سے سر اٹھا کر پورا بیٹھ نہ جائے آپ نے سر نہیں اٹھانا۔ یہ جو آپ صرف 1 یا 2 سیکنڈ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یقین مانیں یہ 2 سیکنڈ آپ کو دنیا کے کسی کام میں جلدی نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن یہ آپ کی پوری نماز کو مشکوک بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اطمینان رکھیں، اور اگر امام کے پیچھے ہیں تو پھر تو صبر کا دامن ہاتھ سے بالکل نہ چھوڑیں۔ امام کی آواز مکمل ہونے کا انتظار کریں اور پھر حرکت کریں۔ یہ چند سیکنڈ کا صبر ہی اصل میں وہ امتحان ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے کتنے پابند ہیں۔ کیا ہم صرف 2 سیکنڈ کی جلدی کے لیے اپنی آخرت اور اپنی شکل کو داؤ پر لگا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس 5ویں اور آخری غلطی کی جو تمام غلطیوں کی جڑ ہے، اور یقین مانیں اس نے ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ وہ غلطی ہے مصلی پر جسم کا ہونا مگر دل کا بازاروں، گھروں اور کاموں میں ہونا۔ ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ تو باندھ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز شروع ہوتی ہے ہمیں وہ باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں جو ہم مہینوں سے بھولے ہوتے ہیں۔ کبھی کاروبار کا حساب شروع ہو جاتا ہے، کبھی گھر کے جھگڑے یاد آ جاتے ہیں، اور کبھی ہم نماز کے اندر ہی اگلے دن کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بے روح نماز۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ دوستو خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کائنات کے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کسی بادشاہ سے بات کر رہے ہوں اور آپ کا رخ اس کی طرف ہو لیکن آپ کی سوچیں کہیں اور ہوں تو کیا وہ بادشاہ آپ کی بات سنے گا؟ ہرگز نہیں، وہ تو اسے اپنی توہین سمجھے گا۔ پھر ہم کائنات کے مالک کے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری نمازیں اس لیے بے اثر ہو گئی ہیں کیونکہ ہم صرف جسم کی قضا پوری کر رہے ہیں، روح کی نہیں۔ ایسی نمازیں مصلی سے اوپر ہی نہیں جاتی، بلکہ کچھ روایتوں کے مطابق ایسی نمازیں ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر بندے کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ اب دوستو اس کا حل کیا ہے؟ حل بہت ہی پیارا ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے صرف 10 سیکنڈ کے لیے یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ شاید اس کے بعد مجھے توبہ کا موقع نہ ملے تو یقین مانیں آپ کا دل خود بخود اللہ کے قدموں میں گر جائے گا۔ نماز میں جو پڑھیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جب دل حاضر ہوگا تو سجدے میں وہ لذت ملے گی کہ آپ کا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہے گا۔ دوستو یہاں تک آپ نے وہ 5 غلطیاں جان لیں جس سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، لیکن اب میں آپ کو وہ خفیہ بات بتانے لگا ہوں جو میں نے ویڈیو کے شروع میں وعدہ کی تھی، جس کے بعد آپ کی نماز کا معیار ہی بدل جائے گا۔ دوستو وہ بونس ٹپ یہ ہے کہ نماز کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں۔ اسے عربی میں تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، جب بھی آپ ایک حالت سے دوسری حالت میں جائیں، مثلاً رکوع سے کھڑے ہوں یا ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھیں، تو وہاں 2 سیکنڈ کے لیے بالکل ساکن یعنی سٹل ہو جائیں۔ بس یہ 2 سیکنڈ کا وقفہ آپ کے دماغ کو یہ پیغام دے گا کہ آپ بھاگ نہیں رہے بلکہ اللہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں۔ آزمائش شرط ہے، صرف ایک دن کی نمازیں اس 2 سیکنڈ والے فارمولے سے پڑھ کر دیکھیں، آپ کو وہ سکون ملے گا جو آپ برسوں سے تلاش کر رہے ہیں۔
میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہماری پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری نمازوں میں وہ خشوع اور خضوع پیدا کر دے جو تیرے نیک بندوں کی نمازوں میں ہوتا ہے۔ ہماری عبادتوں کو ہمارے منہ پر نہ مارنا بلکہ اپنی رحمت سے قبول فرما لینا۔ دوستو، اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی نماز ٹھیک ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔